नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर प्रोग्राम मोहसिन आलम के नाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सफ़र जो शाम को हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपकी सीरत में पहला तिजारत का सफ़र था जो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ किया। उस ज़माने में भी बच्चों को सफ़र नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर प्रोग्राम मोहसिन आलम के नाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सफ़र जो शाम को हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपकी सीरत में पहला तिजारत का सफ़र था जो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ किया। उस ज़माने में भी बच्चों को सफ़र पर साथ, ख़ास तौर से अगर वो सफ़र तिजारत होता, नहीं ले जाया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को पकड़ लिया, लिपट गए, रोने लगे और फरमाने लगे कि आप मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं, मेरी तो माँ भी नहीं, मेरा तो बाप भी नहीं, किसके सहारे छोड़कर जाएंगे, मुझे कौन देखेगा, मैं अगर रोऊंगा मुझे कौन चुप कराएगा, मुझे नींद नहीं आएगी तो मुझे अपने साथ कौन सुलाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 12 साल के थे तो उनके चचा का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा, मैं साथ लेकर ही जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। काफ़िले के लोगों ने एतराज़ किया तो हज़रत अबू तालिब सरदार मक्का थे, कहने लगे कि या तो ये मेरे साथ जाएंगे या मैं भी नहीं जाऊंगा। आप बहुत मुअज़्ज़ज़ थे, बहुत फेवरेट थे, बहुत पसंदीदा थे, तो लोगों ने आपके बग़ैर जाने का इरादा तर्क कर दिया और कहा कि ये बच्चा भी हमारी सर आँखों पर, चलिए आपके बग़ैर तो नहीं जाएंगे। वहाँ शाम में दाखिल हुए तो बसरा में आपके तमाम लश्कर ने एक जगह पे पड़ाव डाला। काफ़िला रुका हुआ था तो किसी ने आकर कहा कि एक ईसाई राहिब बुहैरा जो है, उसका नाम बुहैरा था, वो दावत दे रहा है पूरे काफ़िले को खाने की। और ये एक बड़ी गैर मामूली सी बात थी क्योंकि ये 12 पूरा काफ़िला वहाँ पे जा चुका था और इनके अलावा भी बहुत काफ़िले आते जाते रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये बुहैरा अपनी खानकाह से भी बाहर निकला हो और किसी काफ़िले वाले को सलाम अलैक किया हो। बजाय कि वो किसी को मिले जुले, किसी को देखता भी नहीं, अब वो पूरे काफ़िले को खाने पर बुला रहा है, दावत दे रहा है। तो ये बहुत हैरत की बात थी, लोग बड़े परेशान हुए। लेकिन ये है कि सब लोग दावत पर चले गए। जब उसने खाना खिलाया तो उसने ये पूछा कि आप सब लोग आए हैं, कोई रह तो नहीं गया। सबको फ़र्दन फ़र्दन उसने खाने का दावत दी, खिलाया पिलाया, सबके पास आया, पूछा, देखा, गौर से देखा। और उसके बाद फिर उसने सरदारों से पूछा कि तुम्हारे काफ़िले में कोई बाकी तो नहीं रह गया, तुम सब लोग आए हो ना? तो सब ने कहा हाँ हाँ सभी आए हैं। वो कहता नहीं, किसी को छोड़ आए हो, ऐसा नहीं, कोई एक किसी को छोड़ा हो, गौर करो, सोचो। तो एक बोला कि एक कमसिन लड़का है, उसको हम अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ आए हैं। और जाहिर है कि ये तो बड़ों की बात थी, आप बड़े हैं, उम्र रसीदा हैं, आपने सब बड़े लोगों को बुलाया तो बच्चे का क्या काम था, इसलिए बच्चे को छोड़ आए, हम सब आ गए। तो उसने कहा नहीं, उसे भी बुलाओ। तो हज़रत अबू तालिब लौट के फिर काफ़िले में गए, फिर उस जगह पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर उसी दावत में दोबारा उस बुहैरा ईसाई राहिब के पास आए।
اب اس نے بہت غور سے آپ کی جانب دیکھا، دیکھتا رہ گیا، پھر کھانا کھلایا، اور جب تک آپ کھانا تناول فرماتے رہے وہ آپ کو دیکھتا رہا، آپ کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر کہنے لگا، میاں لڑکے، تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، میں تم سے جو جو پوچھوں اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات و عزا کی قسم نہ دو، میں ان سے بڑھ کر کسی چیز سے بغض نہیں رکھتا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، میں تمہیں کس چیز کا واسطہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تو ویسے بھی صرف سچ بولتا ہوں، مجھے کسی کے واسطے کے بغیر بھی بات کرو گے میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا، اچھا تو میرے لات و عزا سے اگر بغض رکھتے ہو، تم تو وہیں سے آئے ہو جہاں لوگ اس کی پوجا کیا کرتے ہیں، تو میں نے تو انہیں بہت بڑا سمجھتے ہوئے تمہیں ان کا واسطہ دے دیا۔ میں تو خود لات و عزا کا پجاری نہیں ہوں، میں تو عیسائی راہب ہوں۔ چلو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں تم سے جو جو سوال کروں تم مجھے اس کا جواب دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وعدہ دے دیا، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد اس عیسائی راہب نے آپ سے آپ کی حالات کے بارے میں پوچھا، جس میں یتیمی تھی، جس میں والدہ کے ساتھ جدائی تھی، جس میں دادا کے ساتھ جدائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کے بارے میں پوچھا، نیند کیسی آتی ہے؟ آپ کے خوابوں کے بارے میں پوچھا، خواب میں کیا کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی تمام امور کے بارے میں، صبح کیسے کس وقت جاگتے ہیں، کیا کیا تناول فرماتے ہیں، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا دلچسپیاں ہیں، کیا کیا کھیلتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کون کون دوست ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں وہ پوچھتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے رہے۔ پھر وہ آپ کے ارد گرد گھوما، آپ کے جسم کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہو، اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یتیم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے کہا، بھائی یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ ان کے باپ کو کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بولا، تم نے سچ کہا۔ پھر بحیرہ نے کہا، اس کو واپس اپنے وطن لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کو بچا کے رکھنا۔ واللہ العظیم، اگر انہوں نے اس کو دیکھ کر وہ باتیں پہچان لیں جو میں نے پہچان کر انہیں بلایا اور پھر ان کا انٹرویو لیا، جو ان سے سوالات کیے، تو وہ اس بچے کے ساتھ دشمنی کریں گے، کیونکہ تمہارا یہ بھتیجا معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظیم شخصیت کا مالک ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے انہوں نے جلدی جلدی تمام کام سمیٹے اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 یا 15 برس کے تھے تو حرب فجار ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنی ہی شرکت فرمائی کہ آپ نے جو آپ کے چچا اس جنگ میں لڑ رہے تھے ان کو تیر اکٹھا کر کر کے دیا کرتے تھے۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں لڑنا حرام تھا۔ 4 مہینے جو حرام مہینے کہلاتے ہیں اس میں لڑا نہیں جاتا، اور اس میں یہ جنگ ہوئی قریش اور قبیلہ قیس کے بیچ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ آپ کو شریک کیا گیا کیونکہ 14 سال کے بعد لڑکوں کو جنگ میں شامل کرنا لازمی ہوتا تھا۔ تمام بڑے بڑے قبائل 14 سے 15 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ وہ بھی جنگ اور تمام یہ ہنر سیکھ لیں۔ تو لڑائی لڑنا جو ہے وہ سکھانے کے لیے اس عمر کے بچوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا، اس لیے
اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چچاؤں نے ساتھ رکھا، مگر آپ نے اس جنگ میں نہ تو کسی پہ ہاتھ اٹھایا نہ آپ خود لڑے۔ ان کے کہنے کے باوجود بھی آپ نے ان سے یہ کہہ کر یہ ڈیوٹی لے لی تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہوں کہ میں آپ کو تیر پکڑا دوں گا۔ اور آخر میں لڑائی جو ہے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ لڑائی دو قبیلے، دونوں عرب قبیلے ہیں، ان کے بیچ لڑائی نہ ہوتی تو اچھا تھا، تو نتیجہ پھر صلح پر ہی نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 20 برس کے ہوئے تو قریش کے چند قبائل آپس میں ایک معاہدے میں بندھے، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ حلف الفضول جو ہے، فضول فضل کی جمع ہے، یہ 4 فضل تھے، چاروں کا نام، کسی کا فرسٹ نیم، کسی کا لاسٹ نیم، یعنی چاروں فضل تھے۔ کسی کا نام فضل تھا، کسی کے والد کا نام فضل تھا، کسی کا آخری نام، کسی کا پہلا نام، بہرحال یہ چاروں فضل تھے، اس لیے فضول کہلایا اور حلف حلف کی جمع ہو گئی۔ تو یہ یوں ہوا کہ یہ معاہدہ ایک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 برس کی عمر میں شامل ہوئے، یہ معاہدہ یوں تھا کہ کوئی ظالم مظلوم پر زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ لڑائیوں کے متواتر سلسلے نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے ہیں اور قتل و صفاقی عام ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ معاہدہ کیا گیا۔ قریش کے تمام قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہو گئے۔ وہاں یہ معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر قبیلہ مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں رہنے نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس معاہدے میں شریک ہوئے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ جو حلف الفضول ہے، اس میں اگر اس کے معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا۔ یعنی یہ معاہدہ اتنا زبردست تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دستخط فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی کہ کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کی سب حمایت کریں گے اور کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو، جن کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا یا فضل پہ ختم ہوتا تھا، فرمایا کہ ان کے نام فضل بن حرس، فضل بن واعا اور مفضل ہیں۔ لفظ فضیلت کا مادہ ان سب میں داخل ہے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ کعبہ کی عمارت قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہیں تھی۔ جس طرح ہمارے ملک میں عیدگاہیں ہوا کرتی ہیں، کعبہ کی عمارت چونکہ نشیب میں تھی اور بارش کے زمانے میں شہر کا پانی حرم میں داخل ہو جاتا تھا، اس وجہ سے عمارت کو نقصان ہوتا تھا۔ آخر تمام سرداروں نے مل کر طے کیا کہ کعبے کی عمارت کو گرا کر دوبارہ ذرا سا اونچا کر کے اسے مضبوط اور مستحکم بنا دیتے ہیں تاکہ بارش کے زمانے میں کعبہ کی عمارت گرے نہیں۔ تمام قریش نے مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے تعمیر کیے، بلکہ کچھ جگہیں آپس میں تقسیم کر لیں کہ یہ آپ بنائیں گے، یہ آپ بنائیں گے، یہ آپ بنائیں گے۔ لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبیلے جھگڑنے لگے کہ نہیں، یہ حجر اسود کو تو میں نصب کروں گا، یہ اس قبیلے کا حق ہے۔ ہر شخص اور ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھوں سے ہو، اور ہر قبیلہ خود کو سب سے برتر اور افضل سمجھتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں نکال لی گئیں۔ عربوں میں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو وہ پیالے میں خون بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو لیتا۔ اس موقع پر بھی بعض لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ ایک پیالے میں خون بھرا، اس میں انگلیاں ڈبو لیں اور یہ عہد کیا کہ اب یا جان لوں گا یا جان دوں گا، میں کروں گا وہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ سب نے کرنا شروع کر دیا۔ 4 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ جو قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ یہ خون بھرے پیالوں میں سے انگلیاں نکالو، اس سے پہلے کہ سارے لوگ ہی یہی قسم کھا لیں، ابھی تو چند لوگوں نے اٹھائی ہے۔ تم ایک کام کرو کہ تم میرا مشورہ مانو، کل جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو وہ ثالثی کرے، وہ بتائے کہ اس کا حل کیا ہوگا، اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ سب نے اس بات کو مان لیا، سب لوگوں نے
خون والے پیالے سے اپنی اپنی انگلیاں نکال لیں اور چلے گئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک شخص، ایک ایک سردار منتخب کرو اور اسے میرے پاس بھیج دو۔ اب وہ مختلف قبیلے ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ہر شخص یہ قسم کھانے تیار ہے کہ جان دے دوں گا یا جان لے لوں گا، حجر اسود میں ہی لگاؤں گا۔ اب آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، ہر قبیلے کا سردار آگے آ گیا۔ آپ نے فرمایا چادر، آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، آپ نے فرمایا اس چادر کے اندر حجر اسود رکھتے ہیں اور چاروں کونے، چاروں طرف سارے سردار اس چادر کو اٹھا لیں۔ سب نے چادر تھام لی، چادر اونچی اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جب حجر اسود کی جگہ تک آئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تمام جھگڑا وہیں پر ختم ہو گیا۔ سب بہت خوش ہو گئے کہ سبھی نے حجر اسود اٹھایا ہے، کیونکہ چادر میں تھا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، وہ جس جگہ پہ تھا، جس کپڑے میں تھا، اس کے کو اپنی چادر پہ رکھ دیا اور فرمایا سبھی لوٹائیں۔ اب سبھی نے اس چادر کو، اس حجر اسود کو ہاتھ بھی لگا لیا، سب نے اس چادر کو بھی تھام لیا، اور جب نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصب فرما دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دین الہی کی عمارت کا یہ جو آخری پتھر ہے انہی کے ہاتھوں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک اور سخت لڑائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ اس زمانے میں ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً 22 سال کے ہیں۔ اسی طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے رکوا دی۔ عزیزان گرامی، بیت اللہ شریف کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو اس طرح سے اس کی تعمیر ہے، پہلے یوں نہیں تھی۔ یہ چونکہ سامان تعمیر کم تھا تو ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کر دی گئیں اور اس کے ارد گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر جب کبھی سامان ہوگا، وافر کشادگی ہوگی، خوشحالی ہوگی تو اس حصے کو بھی کعبہ میں اندر داخل کر دیں گے۔ یہی حصہ ہے جسے ہم آج حتیم کہتے ہیں اور جس میں فرض نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس اس صورت پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے محض اس لیے نہیں لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد کے لوگ بیت اللہ شریف کو گرانا اور دوبارہ اس کو بنانا، اس کو ایک مزاج بنا لیں یا اس کو ایک رواج بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عائشہ، میں دوبارہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے 5 کونے تھے۔ اس وقت تو 4 کونوں پر ہے اور 5واں کونا باہر کی طرف ہے، اور یہ باہر کی طرف اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت پیسے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کافی آ گیا اور فتح مکہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب تو مسلمان کشائش میں ہیں، اب ہمارے پاس سامان بھی ہے، اب ہم بنا بھی سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو گرا کر واپس ویسے تعمیر کر دیا جائے۔ تو آپ نے بیت اللہ شریف کو گرانا پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس امت سے، مجھے تمہاری امت سے یہ خدشہ ہے کہ جب جب ان کا جی چاہے گا یا جس کے پاس بھی پیسہ آئے گا، کہیں وہ اس کو اپنی عادت نہ بنا لے کہ بیت اللہ کو گرایا اور پھر 5 کونوں کا بنایا اور پھر کوئی اور آیا تو اس نے 4 کا بنا دیا۔ اس لیے اس کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے بہت پیسہ آ جانے کے بعد بھی مسلمانوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی قافلے، آپ کا بزنس، آپ کی شادی اور شادی شدہ زندگی پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔